बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब दोस्तों को वेलकम कहता हूँ आज के इस सेशन में। मेरा ख्याल है कि इस कोहर्ट के साथ पहले भी बात हो चुकी है डिफरेंट टॉपिक्स पे, और जैसे आज बता रहे हैं कि आज लास्ट डे है इस वर्कशॉप का, इस ट्रेनिंग का। ये जो BS 4 ईयर प्रोग्राम है ये बहुत नया नहीं है। इसको डिफ़ाइन हम यूँ करेंगे कि हायर सेकेंडरी स्कूल या इंटरमीडिएट के बाद ये 4 साल का प्रोग्राम है, और जब ये कंप्लीट होता है तो फिर 16 साल की डिग्री जो है उसको तस्लीम किया जाता है, और इसकी बुनियाद पे फिर MS या MPhil में दाखिले के लिए स्टूडेंट एलिजिबल हो जाता है। तो ये जो डिग्री है ये यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफ़र कर रही हैं पिछले कई सालों से, और कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ अफिलिएशन लिए हुए हैं वो भी ऑफ़र कर रहे हैं। कॉलेजेस में ज़रा इसका रुझान कम है, लेकिन है सही। लेकिन आज जो हमारा मौजू है, वो जो प्रोग्राम एग्जिस्टिंग रन हो रहा है वो मौजू नहीं है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चूँकि प्रॉस्पेक्ट्स और चैलेंजेस साथ कहा गया था, तो इससे ये समझ आई कि जो नया प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, रिवाइज प्रोग्राम डिज़ाइन किया है HEC ने, ज़्यादा फोकस हमारा उस पर है। तो हायर एजुकेशन कमीशन ने पिछले साल यानी 2020 में एक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी इशू की थी। ये चंद सफ़े का डॉक्यूमेंट है और HEC की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप में से कोई देखना चाहे तो इस तफसीली डॉक्यूमेंट को देख सकता है। और इसी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ने एक इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल इशू किया है, जो इसी साल आज से कुछ महीने पहले आया। तो ये दो डॉक्यूमेंट अगर हम सामने रखें और फिर ओवरऑल सूरत हाल को सामने रखें, तो जो बातें समझ में आती हैं उनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को इस पॉलिसी में या इम्प्लीमेंटेशन प्लान में 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तो यही BS 4 ईयर जिसे कह रहे हैं, जिस पर आज ज़्यादा तफसील के साथ बात होगी, बैचलर ऑफ स्टडीज जिसे कहते हैं। दूसरे मुल्कों में बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस के नाम से होता है बात का, लेकिन यहाँ इसका नाम बैचलर ऑफ स्टडीज रखा गया। 4 साल की ये डिग्री है। उसके अलावा दूसरा ग्रुप है प्रोफेशनल डिग्रीज का। ये 4 साल के भी हैं और बाज़ केसेस में 5 साल की भी हैं। इसमें आप देख लीजिए मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, नर्सिंग है, डेंटिस्ट्री है, और कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं। तो उसको फिर जो है वो प्रोफेशनल, एग्रीकल्चर का प्रोग्राम भी इसमें आता है, प्रोफेशनल डिग्रीज का नाम दिया गया। और तीसरी किस्म जो बताई गई वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है। एसोसिएट डिग्री तकरीबन वही चीज़ है जो पहले कॉलेजेस में इंटरमीडिएट के बाद 2 साल का प्रोग्राम हुआ करता था, BA या BSc के नाम से या BCom के नाम से। तो उसे इस नई पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया गया है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। ये 3 तरह की है। हमारा फोकस जो है वो इसमें BS 4 ईयर पे होगा। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स बयान किए हैं HEC ने अपने पॉलिसी में, उसमें ये 5-6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट उसमें ये है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग चाहती है HEC। और कॉम्पिटेंसी को जो डिफ़ाइन किया है या उसके जो हिस्से बताए हैं उसमें 4 हैं। सबसे पहले नॉलेज है, फिर स्किल है। नॉलेज आप जानते हैं किसी चीज़ के बारे में इल्म हासिल करना। स्किल आप जानते हैं कि उसको प्रैक्टिकल जो करने का काम है उसको स्किल बोलते हैं। इसके साथ साथ 2 और चीज़ें ऐड की, वो प्रोफेशनल बिहेवियर, कि इंसान एक अच्छा प्रोफेशनल कैसे बन सकता है, इसमें प्रोफेशनल एथिक्स आएंगे और कई चीज़ें आएंगी। और उसके अलावा उसके इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी लैंग्वेज है, उसकी एम्पैथी है, उसकी और कई एट्रीब्यूट्स हैं। ये इशारे जो हैं प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या क्या आता है, इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आता है, ये आपको इस पॉलिसी में मिल जाएंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव इन्होंने तय किया बैलेंस बिटवीन ब्रेड्थ एंड डेप्थ।
اب بریڈتھ اور ڈیپتھ میں ایک بیلنس قائم کرنا ہے. بریڈتھ کا یہاں مطلب یہ ہے ایک طالب علم جب 4 سال بی ایس پروگرام میں پڑھے گا تو پھر اس میں ورائٹی میں کتنی طرح کے کورسز پڑھے گا اور ورائٹی میں کتنی طرح کا نالج حاصل کرے گا. اور ڈیپتھ یہ ہے کہ اگر وہ کسی خاص فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے تو پھر اس خاص فیلڈ کے کورسز پڑھے. تو ان دونوں کے درمیان پی ایس لیول پہ ایک بیلنس قائم کرنے کی کوشش کرنا، اس کوشش کو کرنا ایک آبجیکٹو قرار پایا. اس کے بعد ہے جی اسپیشلائزیشن، کہ بچہ جب بی ایس کر کے فارغ ہو تو اس کے پاس اسپیشلائزیشن بھی ہو کسی فیلڈ کی. اس کے بعد ہے جی اپلائیڈ نالج، کہ جو وہ نالج حاصل کرے وہ اس طرح سے حاصل کرے کہ اس کو کہیں اپلائی کر سکے لائف میں، اپنے فیلڈ میں، انڈسٹری میں، کسی بھی جگہ پہ اسے اپلائی کر سکے. اس کے بعد ہے جی ایمفیسس آن کریٹیوٹی، کہ طالب علموں کو اس طرح سے ٹرین کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے کہ ان کے اندر کریٹیوٹی آئے. یہ کریٹیوٹی جو ہے یہ سوچ کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور اس کے جو عملی کام ہے اس کے اندر بھی ہو سکتی ہے. تو کریٹیوٹی سکھانے کا خاص اہتمام کیا جائے، یہ ایک آبجیکٹو اس میں قرار پایا. اس کے بعد ہے جی ٹرمینل ڈگری، کہ ہر طالب علم بی ایس کرنے کے بعد مزید پڑھائی جاری رکھنا اس کے لیے لازم نہیں ہوگا. نہ وہ جاری رکھنا چاہتا ہے، نہ وہ بعض کا افورڈ کرتا ہے. تو ڈگری ایسی ہونی چاہیے جو مزید پڑھنے کے لیے ہیلپ تو کرے، اس کے لیے ایلیجیبل بنائے اسٹوڈنٹ کو. لیکن اگر وہ چھوڑ کے تعلیم تو کسی فیلڈ کو جوائن کرنا چاہے تو اس وقت پھر اس ڈگری کو ہم ٹرمینل ڈگری کہتے ہیں، کہ وہ چھوڑ دے ایجوکیشن، کمپلیٹ ہو گئی اس کی ایجوکیشن 16 سال کی، اور وہ کسی پروفیشن کو جوائن کرنے کے قابل ہو گیا. تو یہ اوور آل آبجیکٹیوز ایچ ای سی نے اپنی نئی پالیسی میں انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کے لیے طے کیے. تو آئیے دیکھتے ہیں مزید انہوں نے کیا کچھ اس میں ہمیں گائیڈ کیا ہے. انہوں نے ایک ریکوائرمنٹ رکھی ہے، جنرل ایجوکیشن ریکوائرمنٹ، کہ ہر طالب علم جو بی ایس کرے وہ کچھ جنرل ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ پوری کرے. اب اس ریکوائرمنٹ کے اندر پھر 3 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے بریڈتھ، یعنی ورائٹی میں کورسز پڑھے. بریڈتھ کو انہوں نے انشور ایسے کیا ہے کہ ہر طالب علم 2 کورسز، یہ جو 3 ڈومینز ہیں نالج کی ویسے تو بہت ساری اقسام ہیں، بہت سارے سبجیکٹ ایریاز ہیں، لیکن ان تمام سبجیکٹ ایریاز کو اگر ہم ایک براڈر کیٹیگری بنائیں ان کی تو 3 کیٹیگریز بنتی ہیں: آرٹس اینڈ ہیومینٹیز، نیچرل سائنسز اور پھر سوشل سائنسز. اب نیچرل سائنسز کے اندر آپ ٹیکنالوجی بھی شامل کر لیجئے یا انجینئرنگ بھی شامل کر لیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طالب علم بی ایس کرنے والا، چاہے وہ آرٹس میں کرے، چاہے وہ سائنس میں کرے، چاہے وہ سوشل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو، اسے ہر صورت میں 2 کورس ان ڈومینز میں سے پڑھنے پڑیں گے. یعنی اگر وہ آرٹس کا طالب علم ہے، وہ ہسٹری یا فلسفے میں کام کرنا چاہتا ہے، بی ایس کرنا چاہتا ہے، تو اسے بھی 2 کورسز سائنس کے اور 2 کورسز سوشل سائنس کے پڑھنے پڑیں گے. اب یہاں پہ انہوں نے گائیڈ لائن یہ دی ہے کہ یہ کورسز اس طرح سے ڈیزائن کیے جائیں کہ دوسرے ایریاز کے جو لوگ ہیں ان کو پڑھنے میں دقت نہ ہو. مطلب اس میں ان کورسز کا ایک جنرل سا تعارف اور ان کی جنرل سی اپلیکیشن بتائی جائے. یعنی اگر فزکس پڑھائی جائے تو بڑی ٹیکنیکل فزکس نہ پڑھائی جائے، جیسے جنرل سائنس ہوتی ہے اس طرح کی فزکس اور اس کی اپلیکیشن پر بات کی جائے، تاکہ آرٹس کا طالب علم، ہسٹری کا طالب علم بھی فزکس کے بارے میں جان سکے کہ فزکس کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس دنیا پر کیا اثرات مرتب کیے. اسی طرح سائنس کا طالب علم جو ہے وہ بھی ہسٹری پڑھے، وہ بھی اسلامک اسٹڈیز پڑھے، وہ بھی پولیٹیکل سائنس پڑھے. تو بریڈتھ کو اس طرح سے اس میں کور کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد ہے فاؤنڈیشنل کورسز، یہ بھی جنرل ایجوکیشن ریکوائرمنٹ کا لازمی حصہ ہے. اس میں ایکسپوزیٹری رائٹنگ کے نام سے، یعنی انگریزی کا آج کے زمانے میں دور دورہ ہے اور انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو انگریزی پڑھائی جائے. انگریزی ایز اے سیکنڈ لینگویج تقریباً ساری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے،
چاہے کسی کو پسند ہو چاہے ناپسند ہو۔ تو انگریزی کے 3 کورسز شامل کیے ہیں۔ ایکسپوزیٹری رائٹنگ اس کا نام رکھا ہے، اور مقصد ایکسپوزیٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اظہار کر سکے، لکھنا اسے آ جائے، بولنا اسے آ جائے، اپنے مافی ضمیر کو ڈسکرائب کر سکے، ایکسپریس کر سکے۔ تو 3 کورسز لینگویج کے آگے۔ اس کے علاوہ 2 کورسز انہوں نے شامل کیے ہیں فاؤنڈیشنل کورسز میں، کوانٹیٹیو ریزننگ۔ اب یہ کوانٹیٹیو ریزننگ جو ہے یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے، یہ لاجک ہے، یہ بنیادی حساب کتاب ہے، بیسک میتھس اور بیسک اسٹیٹ ہے۔ تو کوانٹیٹیو ریزننگ کو اس میں شامل کیا گیا ہے، 2 کورسز اس کے ہوں گے۔ اس کے بعد سویلائزیشنل نالج کے نام پر پاکستان اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز یا ریلیجیس اسٹڈیز کو رکھا گیا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو نان مسلم ہوتے ہیں وہ اسلامک اسٹڈیز پڑھنے کے بجائے ایتھکس کا ایک کورس پڑھتے ہیں، کہ دنیا بھر کے جو ریلیجنس ہیں وہ بعض ایتھکس کے اوپر بالکل متفق ہیں، تو ان کو وہ والا کورس پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ 3 حصوں میں یہ کورسز جو ہے یہ پڑھائے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ بریڈس کے ہو گئے 6 کورسز، فاؤنڈیشنل کورسز ہو گئے 5، اور 2 کورسز ہو گئے پاکستان اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز کے۔ یہ جنرل ایجوکیشن ریکوائرمنٹ کے طور پر اس نئے پروگرام میں شامل کیے گئے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ڈسپلنری ریکوائرمنٹ پہ، کہ جس ڈسپلن میں طالب علم PS 4 ایئر کا پروگرام جوائن کرنا چاہتا ہے یا اسے کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے، اس ڈسپلن کی کیا ریکوائرمنٹ ہوگی۔ تو اس میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک میجر رکھے گا۔ اب اس کو نام تو میجر کا دیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک کورس نہیں ہوگا، اس کے اندر زیادہ کورس ہوں گے، اور یہ میجر جو ہے یہ پھر کسی خاص سبجیکٹ ایریا سے منسلک ہوگا۔ اور ظاہر ہے وہ جو ایریاز ہیں جیسے سائیکالوجی ہے یا باٹنی ہے یا ایگریکلچر یا کچھ اور ہے، تو وہ انہی 3 جو ڈومینز ہیں ان میں سے آئے گا۔ ایک میجر وہ اس میں پڑھے گا، اور اس میجر کے اندر کورسز ہو سکتے ہیں، لیبز ہو سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میجر کی نیچر کیا ہے۔ تو کورسز کی تعداد، لیبز، فیلڈ ورک، تھیسز، ان سب کا ویٹیج جو ہے وہ کم زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اگر ایک میجر رکھے گا تو وہ اس خاص سبجیکٹ ایریا کی اسپیشلائزیشن کر لے گا۔ مزید دیکھیے، یہ ایک اسکیمیٹک ریپرزنٹیشن ہے انہی باتوں کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، کہ انڈر گریجویٹ ڈگری جب ملے گی تو اس میں جنرل ایجوکیشن ریکوائرمنٹس ہوں گی، ڈسپلن ریکوائرمنٹس ہوں گی، پریکٹیکل لرننگ ریکوائرمنٹ ہوں گی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں جو چیز آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے وہ انٹرپرنورشپ اور یوتھ کلب اور سپورٹس کے نام سے یہ بھی ساتھ کرنے ہوں گے، اور یہ جو سارے کے سارے ہیں یہ نان کریڈٹ ہوں گے، نان کریڈٹ آورس اس کے لیے ہوں گے۔ تو اسکیمیٹک ریپرزنٹیشن سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اب PS 4 ایئر کے بارے میں مزید کیا کہتی ہے یہ پالیسی، اس میں یہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ PS 4 ایئر نارملی 120 کریڈٹ آورس کا ہوگا۔ اب یہ 120 جو ہے یہ کم از کم ہے، اگر بعض سبجیکٹ ایریاز میں ضرورت محسوس کی جائے تو یہ 135-36 تک جا سکتے ہیں کریڈٹ آورس۔ اور ایک طالب علم ایک سمیسٹر میں عام طور پر 15 کریڈٹ آور پڑھے گا، جس میں اگر 3 کریڈٹ کا ایک کورس ہے تو وہ ایک سمیسٹر میں 5 کورس جوائن کرے گا، اس سے اس کے 15 کریڈٹ آورس کور ہو جائیں گے۔ یہ جو جنرل ایجوکیشن کورسز ہم نے گنے تھے ان کے بنتے ہیں 39 کریڈٹس۔ ایک میجر رکھے گا وہ کسی ڈپارٹمنٹ سے، اور میجر کے جو کورسز بنیں گے ان کے جو کریڈٹس بنیں گے وہ 39 سے لے کے 54 تک بنیں گے۔ پھر اس کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ ایک مائنر رکھ لے، اور مائنر عام طور پر 12 کریڈٹس کا ہوگا، اور جب اس کا BS کمپلیٹ ہوگا تو اس کا جو ماڈل بنے گا اس میں 2 3 4 قسموں کا ہے۔ جیسے سنگل میجر کے ساتھ اس نے BS کیا
یا ڈبل میجر کے ساتھ بی ایس کیا یا ایک میجر اور ایک مائنر کے ساتھ یا ایک میجر اور دو مائنرز کے ساتھ کیا، تو مقصد یہ ہے کہ ان چاروں ماڈل میں سے کوئی سا ماڈل بھی وہ اڈاپٹ کرے اس کے کم از کم 120 کریڈٹ آورز پورے ہونے چاہیے۔ اب جو کورسز وہ اسپیشلائزیشن کے پڑھے گا ان کے ساتھ ساتھ کچھ ڈسٹریبیوشن کورسز پڑھے گا۔ اب یہ ڈسٹریبیوشن کورسز کیا ہوتے ہیں؟ یہ الائیڈ ڈسپلنس کے ہوتے ہیں۔ الائیڈ ایسے کہ اگر باٹنی میں طالب علم کر رہا ہے اسپیشلائزیشن، تو ہو سکتا ہے اسے ایگریکلچر سے یا فوریسٹری سے کچھ کورسز پڑھنے ہوں، وہ اس کا الائیڈ فیلڈ ہے۔ اگر میتھمیٹکس میں کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اسے اسٹیٹ ساتھ پڑھنی ہو، یہ اس کا الائیڈ فیلڈ ہے۔ اگر وہ پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر بی ایس کر رہا ہے تو وہ اس کا الائیڈ جو ہے پروگرام وہ ہسٹری ہو سکتا ہے۔ تو الائیڈ فیلڈ میں سے 18 کریڈٹس کا ایک ڈسٹریبیوشن کورسز لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ ڈائیورسٹی کورسز یعنی ڈفرینٹ سبجیکٹ ایریا سے جو آئے ہوئے ہیں ان کی زیادہ تعداد کو شروع کے سالوں میں پڑھایا جائے، اور جو کنسنٹریشن کورسز ہیں یعنی اسپیشلائزیشن والے کورسز ہیں ان کو آخری سالوں میں پڑھایا جائے۔ اب ٹوٹل 4 سال کے لیے یعنی 8 سیمسٹر کے لیے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہوگا اور اسے ہم اس ترتیب سے پڑھائیں گے۔ اس میں یہ بھی ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ شروع میں طالب علم کو جوائن کرا لیں اور کچھ وہ عادی ہو جائے سسٹم کو سمجھنے لگ جائے تو پہلے 2 سیمسٹر کے بعد یعنی تیسرے سیمسٹر میں اسے کہا جائے کہ اب وہ میجر کا انتخاب کرے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ آپ بی ایس 4 ایئر کے آرٹس میں اسے شامل کر لیں اور تیسرے سیمسٹر میں جا کے وہ فیصلہ کرے کہ مجھے فلسفہ پڑھنا ہے یا ہسٹری پڑھنی ہے یا اسلامک اسٹڈیز پڑھنی ہے۔ اسی طرح یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ ہر طالب علم کو ایک ایکیڈیمک ایڈوائزر الاٹ کیا جائے گا جس کے مشورے سے وہ کورسز کا فیصلہ کرے گا، میجر کون سا رکھنا ہے، مائنر کون سا رکھنا ہے، کس ماڈل پہ جائے تو اسے فائدہ ہے۔ ایڈمیشن کے لیے جو ریکمینڈ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر یونیورسٹی یا کالج جو ہے وہ ٹیسٹ لے اور 60% مارکس جو ہیں وہ ایڈمیشن کرائٹیریا میں یا میرٹ میں ٹیسٹ کو دیں، اور میٹرک اور انٹر کے جو مارکس ہیں ان کو ملا کے تو ایک ویٹڈ اسکور نکالا جائے جس کی ویٹنگ جو ہے وہ 40% ہو۔ تو ٹیسٹ اور میٹرک انٹر کا رزلٹ ان کی بنیاد پہ داخلہ کیا جائے۔ تو یہ کچھ موٹے موٹے پوائنٹس ہیں بی ایس 4 ایئر کے پروگرام کو سمجھنے کے لیے کہ جو HEC نے نیا ریکمینڈ کیا ہے۔ یہ 2 پوائنٹس اور اس پالیسی میں دیے گئے ہیں، وہ ہیں پرنسپلز آف پالیسی۔ اس میں ایک پوائنٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن، کہ طالب علم کو استاد کو انکریج کیا جائے کہ وہ جو بات کہنا چاہتا ہے کھل کے کہہ سکے۔ اب ظاہر ہے فریڈم آف ایکسپریشن ایک پورے کنسیپٹ کا نام ہے، اس کے لیے تربیت دینی ہوگی۔ یہ بالکل مادر پدر آزادی کا نام بھی نہیں ہے، لیکن عام طور پر جو کسی کی آواز کو روک دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو فریڈم آف ایکسپریشن کے کنسیپٹ کو سمجھا جائے گا اور اس کو پھر اپلائی کیا جائے گا انڈر گریجویٹ ایجوکیشن۔ اسی طرح ایکیڈیمک آنیسٹی۔ اب ایکیڈیمک آنیسٹی یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم یا استاد کوئی آئیڈیا کسی دوسرے سے لیتا ہے تو وہ اس کا نام ساتھ دے گا، یعنی پلیجرزم سے بچے گا اور پوری ایمانداری کے ساتھ بتائے گا کہ وہ آئیڈیا اس نے کس کتاب سے، کس آرٹیکل سے یا کس پریزنٹیشن سے لیا۔ یہ 2 پرنسپلز بھی اس پالیسی میں درج کیے گئے ہیں۔ اب مزید دیکھیے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پراسپیکٹس کیا ہیں۔ یہ پراسپیکٹ کا لفظ جو ہے اس کے میننگ یہ ہوتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، اور اکثر اوقات یہ لفظ پازیٹیو معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا پازیٹیو ہونے والا ہے، یعنی کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا بات سامنے آئے گی، پاسبلٹیز کیا ہے۔ تو پراسپیکٹس اس نئی پالیسی کے، اس نئے بی ایس 4 ایئر کے میں نے نوٹ کیے ہیں۔ سب سے پہلا تو اس میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کیا جا رہا ہے، یا ایک کوشش ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز، یہ میں جتنا جانتا ہوں یہ جو ماڈل نیا آیا ہے یہ امریکن ماڈل ہے، کہ جس میں
اس طرح کا 4 ایئر پروگرام ہوتا ہے اور اس طرح سے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو اپنی ایجوکیشن کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا بنانے کے لیے ہم نے جو اسکیم ہے وہ بھی یو ایس اے کی فالو کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا یہ ہے کہ سیمیسٹر سسٹم کے اپنے کچھ فائدے ہیں، ان فائدوں کو جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے جو ہمارا سسٹم ہے ٹریڈیشنل کہ ہم انڈر گریڈ لیول پہ بی اے بی ایس سی کراتے ہیں یا ماسٹر کراتے ہیں 2 ایئرس، اس میں بہت ساری جگہوں پہ اینول سسٹم ہے۔ تو سیمیسٹر سسٹم کے کچھ خاص فائدے ہوتے ہیں، جیسے استاد جو ہے وہ اسائنمنٹس دے سکتا ہے آسانی سے، بہت سارے ورائٹی میں کام کرا سکتا ہے اور اس کے مارکس جو ہے وہ طے کر سکتا ہے، جو کہ اینول سسٹم میں پاسبل نہیں ہوتے۔ تو سیمیسٹر سسٹم کو کہ ڈیبیٹیبل ہے، لیکن اس کے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں اس نئی اسکیم کے تحت۔ اس کے علاوہ جو فوکس کیا گیا ہے وہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن۔ یہ نیا سسٹم آیا اس لیے ہے کہ پرانے سسٹم کو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ری ویمپ کرنے کا فیصلہ کیا، اور ری ویمپ کرنے کا اس لیے فیصلہ کیا کہ جو پہلے بی اے بی ایس سی یا ایم اے ایم ایس سی چل رہا تھا اس سے مطمئن نہیں تھے، تو انہوں نے پورا کنسلٹیشن کا ایک پروسیس کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ طے کیا کہ ہمیں جو ایجوکیشن دینی ہے اس میں سکلز پر زیادہ فوکس کرنا۔ اسی طرح انڈسٹری کے ساتھ لائزون بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا طالب علم جب فارغ ہو تو وہ انڈسٹری کو نہ صرف جانتا ہو بلکہ اپنے کیریئر کو انڈسٹری میں جا کے، اب یہاں انڈسٹری سے مراد صرف پروڈکشن والی انڈسٹری نہیں ہے، اس میں ہر قسم کا بزنس، این جی اوز اور گورنمنٹ کے ادارے، کہ جہاں جہاں بھی طالب علم نے جاب کرنی ہے جا کے اس کے ساتھ لائزون ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اس کے ساتھ رابطہ بڑھایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ شامل کیا گیا، انٹرنشپ بھی لازمی کی گئی اور دوسرے جو اسکل بیسڈ کام ہیں وہ لازمی کیے گئے۔ ایک اور چیز جس کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی وہ اسٹوڈنٹس کے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر سے، کہ اسٹوڈنٹ کو صرف نالج یا اسکل نہ دے دی جائے بلکہ اس کے ایٹیچیوڈ پر بھی کام کیا جائے، اس کے بیہیویئر پر بھی کام کیا جائے اور اسے بھی بہتر اور مضبوط بنایا جائے۔ تو یہ کچھ پراسپیکٹس ہیں یا پاسبل بینیفٹس ہیں جو اس نئی پالیسی کے ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں چیلنجز کی۔ اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امپلیمنٹیشن کا ڈاکومنٹ ہے، ابھی میں نے اس کا تعارف کرایا ایچ ای سی کا، اس میں وہ خود مان رہے ہیں اس بات کو، ایچ ای سی والے ہی، کہ یہ پالیسی جو ہے یہ ڈیفیکلٹ ہے اور کنفیوزنگ ہے، بہت سارے لوگوں کو سمجھانا ہی مشکل ہے۔ یہ کنفیوزنگ پالیسی، اب اس کنفیوژن کو لے کے ہمارے اساتذہ بھی پریشان ہیں اور امپلیمنٹیشن کے دوسرے جو ادارے ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ نہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ رہی ہے، نہ استاد کو سمجھ آ رہی ہے، نہ پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے والے دوسرے جو آفیسرز ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو جب تک یہ کنفیوژن دور نہیں ہوگی تب تک اس کے فروٹس جو ہیں وہ حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ پھر ایک جنرل بیہیویئر ہے کہ بہت سے سالوں سے ایک پرانا سسٹم چل رہا ہے، جیسا بھی چل رہا ہے اچھا یا برا، لیکن لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں، قوم اس کی عادی ہو گئی ہے۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک ریزسٹنس آ رہی ہے، یہ سسٹم چونکہ بالکل ری ویمپ کر رہا ہے، نئے سرے سے چیزوں کو سوچ رہا ہے، آبجیکٹیوز ہی نئے سوچ لیے، تو اس میں کیا یہ جا رہا ہے کہ ریزسٹنس آ رہی ہے۔ کسی نے کوشش کی تو یونیورسٹیوں کی طرف سے ریزسٹنس آئی، کالج کیڈر کی طرف سے آئی، صوبائی حکومتوں کی طرف سے آئی، حتیٰ کہ صوبائی سیکٹریز اور صوبائی وزیر اور صوبائی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہیں ان کے اندر بھی کنفیوژن پائی گئی اور انہوں نے بھی ریزسٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے کسی نہ کسی انداز میں، لیکن ریزسٹنس کے ساتھ امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ میں نے بنایا پولیٹیکل ول، کہ کسی بھی پالیسی کو اپلائی کرنے کے لیے جس قسم کا میکنزم چاہیے ہوتا ہے، جس قسم کا ارادہ اور تیاری چاہیے ہوتی ہے، اس کی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ تو پولیٹیکل ول میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایچ ای سی نے اس کو دیا تو بعد میں ایچ ای سی بھی بعض کا ایسا محسوس ہوتا ہے ڈبل مائنڈڈ ہے۔ اب جیسے ایچ ای سی اس کو ہر سال جو ہے وہ اگلے سال پہ ڈال دیتی ہے کہ ابھی یہ لازمی نہیں ہے، اگلے سال کر لیں۔
تو اس کی کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے. جس قسم کی کمٹمنٹ ایچ کے لیول پہ چاہیے وہ شاید ابھی محسوس نہیں ہو رہی. اس وجہ سے اس کی امپلیمنٹیشن میں مسائل پیش آ رہے ہیں. اب جب ہم اسے امپلیمنٹ کریں گے تو چونکہ اس میں بالکل نئے سرے سے سارا کچھ دیا گیا ہے تو کریکلم ڈیزائن ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ نئے طریقے سے کریکلم کو کیسے ڈیزائن کیا جائے. جیسے ایٹیٹیوڈز کی بات ہے، جیسے سکلز کی بات ہے، یعنی پریکٹیکل کورسز شاید بڑھانے پڑیں گے. تو کریکلم کے ڈیزائن کا بہت بڑا ایشو ہے. اس کے لیے ظاہر ہے مین پاور چاہیے، ایکسپرٹیز چاہیے، ٹائم بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے. تب جا کے یہ کریکلم اس قابل ہوگا کہ اس پالیسی کے مقاصد کو پورا کر سکے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کریکلم چلیں ڈیزائن کر دیا، وہ تو ایک ڈاکومنٹ ہے. اب اس ڈاکومنٹ کو امپلیمنٹ جب کریں گے تو پھر کلاس روم چاہیے، ٹیچرز چاہیے، لیبس چاہیے. ریسورسز کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا چیلنج ہے کہ کالجز کے پاس، آپ لوگ تو یہی پنجاب کے کالجز سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ریسورسز کی شدید کمی ہے. کالجز میں اساتذہ پورے نہیں ہیں اور باقی بلڈنگ کا انفراسٹرکچر پورا نہیں ہے. لیبس میں تو آپ کو پتہ ہے مہنگی مہنگی مشینیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ کہاں سے آئیں گی؟ اور اگر ایک کالج جو ہے وہ بی ایس سی چلا رہا ہے پہلے، تو اب اس کو کہا جائے کہ 4 ایئر پروگرام چلائے تو اس کو ڈبل ٹیچرز چاہیے، ڈبل کلاس روم چاہیے. تو اس بارے میں ایک پریشانی پائی جاتی ہے. پھر فیکلٹی کی ٹریننگ ایک ایشو ہوگا. بہت ساری فیکلٹی ایسی ہے جس کو سیمیسٹر سسٹم کا زیادہ آئیڈیا نہیں، یا اور جو اس پالیسی میں ریکوائرمنٹ ہیں ان کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے. تو پورے ملک میں کتنی بڑی تعداد ہے فیکلٹی کی، ان سب کو ٹرین کرنا پڑے گا. اس میں پھر دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ٹریننگ کا کیا انتظام ہے، ریسورسز ہیں، اور اس کے لیے بھی پیسہ، ٹائم اور اس کی بھی پریپریشن چاہیے. اسی طرح سے اس ملک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے کہ ایک نیا سسٹم آ گیا ہے، تو ان کی اورینٹیشن بھی ضروری ہے. ان کو بھی سمجھایا جائے کہ نئے سسٹم میں کیا ہے. یہ تھوڑا کمپلیکس سسٹم ہے تو پھر ان کی اچھی اورینٹیشن کی ضرورت ہے. میں یہ بات یہاں واضح کر دوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ وعدہ کیا ہے، یہ کام اپنے ذمہ لیا ہے کہ وہ فیکلٹی کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے اور یونیورسٹیز اور کالجز کی کریکلم ڈیزائن میں بھی ہیلپ کریں گے، اور اسٹوڈنٹس کی اورینٹیشن کے لیے بھی ہینڈ بکس وغیرہ تیار کریں گے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ تو ابھی وعدہ ہے، یہ کام کتنے عرصے میں ہوگا اور اس میں کتنا جو ہے وہ ٹائم اور انرجی اور ریسورسز چاہیے ہوں گے، یہ تو پھر جب یہ تیار ہو جائے گا تو اندازہ ہوگا. اور آخری جو چیلنج کے طور پر میں نے پوائنٹ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تو بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو تیاری کرتے ہیں گھر پہ اور صرف امتحان میں اپیئر ہو کے پی اے یا ایم اے کی ڈگری لے لیتے ہیں. تو ان سب کے لیے اس پالیسی میں راستہ بند کر دیا گیا ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اب آپ لوگ جو ہیں وہ سوالات پوچھنا چاہیں یا کمنٹس بھی دینا چاہیں بی ایس 4 ایئر پروگرام کے حوالے سے خاص طور پہ، تو آپ ہمارے کوآرڈینیٹر صاحب آپ ان کے مائک اوپن کیجئے تاکہ ہمیں آسانی رہے. پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہے، پرائیویٹ اسٹوڈنٹ بھی پاکستان کا شہری ہے، اگر کوئی جاب کرتا ہے، کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. کوئی اس کا نہیں سوچ رہی ایچ ای سی؟ دیکھیں جی، ایچ ای سی تو نہیں سوچ رہی، مطلب ان ڈاکومنٹ سے تو ایسا ہی لگتا ہے. لیکن میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں، اس لیے تو میں نے چیلنج کے طور پر اس پوائنٹ کو شامل کیا کہ اس وقت جو ہے وہ کوانٹٹی کی حد تک چلیں، کوالٹی پر ہو سکتا ہے کچھ کمپرومائز بھی ہوتا ہو، لیکن یونیورسٹیز نے ایک سسٹم بہرحال بنایا ہوا ہے کہ طالب علم صرف امتحان دے کے تو پاس ہو جائے. اور یہ سسٹم صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ انڈیا میں بھی ہے، یہ یو کے میں بھی ہے. لیکن یہ جو امریکن سٹائل کی ایجوکیشن آ رہی ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ طالب علم صرف امتحان دے کے ڈگری لے لے. تو ان کے لیے جو ہے وہ راستہ مسدود کر دیا گیا ہے، اور ایک اس سے ایک جو ہیو اینڈ کرائی پیدا ہوگا ہماری قوم میں، اس کو فیس بھی کرنا پڑے گا. اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ طالب علم کہ جو اس طرح ڈگری لے لیتے تھے اور کوالیفائڈ ہو جاتے تھے، ان کا اب پھر کیا بنے گا. یعنی ان کے لیے تو کوئی آپشن اس میں نہیں چھوڑی گئی.
تو یہ ایک پوائنٹ ہے جس پر یونیورسٹیز کے جو فنکشنریز ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور پیرنٹس اور بچے تو پریشان ہیں. آپ کی بات صحیح ہے کہ ایچ ای سی کو اس پر سوچنا چاہیے. یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو ہے ٹو گیٹ ایجوکیشن، یہ تو اس کی وائلیشن ہے. جی ایسے ہی لگ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ لوگ کورٹ میں جائیں تو کورٹ ان کو ریلیف دے دے، اور ان کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے طور پر وہ کورٹ میں جا کے اگر وہ اپلیکیشن دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو ایچ ای سی کو یہ انسٹرکشن دی جائے کہ ان کے لیے بھی کچھ کرے. لیکن فی الحال جو چیزیں ایچ ای سی نے دی ہے، میں تو اس کی روشنی میں بات کر رہا تھا کہ کوئی پروویژن ان کے لیے نہیں رکھی. ڈاکٹر صاحب، یہ جب ایچ ای سی والوں نے یہ پالیسی فارمولیٹ کی ہوگی یا کرتے ہیں، تو کیا یہ ان باتوں کو مد نظر نہیں رکھتے یا کنسیڈریشن میں نہیں لاتے کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی وائلیشن ہو سکتی ہے یا اور طرح کے رائٹ کی وائلیشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، ایچ ای سی جب یہ کام کرتی ہے تو یقیناً دیکھیں ایک سادہ سی بات ہے جو میرے آپ کے ذہن میں آ رہی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں نہ آئی ہو؟ لیکن میں تو اس وقت بات کر رہا ہوں کہ جو ڈاکومنٹس ہمارے سامنے ہیں، جو انسٹرکشن یونیورسٹیز کو دی گئی ہے، اس میں تو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے تو کوئی آپشن نہیں رکھی گئی. جس نے بھی ڈگری لینی ہے بی ایس کی، وہ ریگولر اسٹوڈنٹ ہی بنے گا. تو اس میں ڈسٹنس ایجوکیشن والوں کے لیے بھی مسائل ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں ڈسٹنس ایجوکیشن کی یونیورسٹیاں ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، ورچوئل ہے. یا پھر یہ ہے کہ جو طالب علم صرف امتحان دیتا ہے، اس کے لیے بھی مسائل ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں نا ایچ ای سی کس طرح سے کام کرتی ہے. ظاہر ہے ایک بات آپ یہ ذہن میں ضرور رکھیے کہ میں تو آپ ہی کی طرح کا ایک استاد ہوں ایک یونیورسٹی میں. تو میں ایچ ای سی کا نمائندہ تو نہیں ہوں کہ میں ایچ ای سی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نہ تو میں اس کی تفصیل زیادہ بتا سکتا ہوں، نہ میں ظاہر ہے ان کے کسی کام کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. تو میرا اور آپ کا یہاں مقصد یہ ہے کہ جو پالیسی آئی ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں. تو اس مقصد کے لیے ہم اور آپ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. تو لگتا ہے ڈاکومنٹ کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ شاید یہ باتیں وہ کنسیڈریشن میں نہیں لیتے. میں تو یہی ایسا بھی تو ممکن ہے نا کہ انہوں نے سوچا ہو اس پہ اور انہوں نے فیصلہ یہی کیا ہو کہ ان کو کچھ ایسا ریلیف نہیں دینا، یعنی ایسی ڈگری نہیں دینی جو صرف امتحان کی بیس پر. اس کا پورا امتحان ہے. سر بات کر سکتا ہوں؟ جی جناب کیجیے. سر آپ کر لیں پلیز. پہلے یہ جو پالیسی بناتے ہیں، ہم سیاستدانوں کی تو بات نہیں کرتے، یہ ایچ ای سی والے جب کوئی پالیسی ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو تمام گراؤنڈ ریالٹیز کے بارے میں علم ہوتا ہے اور اس کے باوجود وہ اس طرح سے پالیسی ڈیولپ کرتے ہیں، یا پالیسی بنانے کے لیے کوئی اور انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق یا انسٹرکشن کے مطابق بناتے ہیں؟ یہ ذرا گائیڈ کیجئے گا کہ کیا وہ گراؤنڈ ریالٹیز، ایکچوئل لوگوں کی حالت، کالجز کے حالات اور ان چیزوں کے بارے میں آگاہی رکھنے کے باوجود وہ ایسی پالیسی میکنگ کرتے ہیں، یا یہ پالیسی میکنگ کسی انسٹرکشن کے تحت ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، پالیسی میکنگ کے جو اسٹینڈرڈ پرنسپلز ہیں یا اسٹینڈرڈ پروسیجرز ہیں، اس میں تو یہ شامل ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کا سروے کیا جائے اور اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے، اور جو ہے نا وہ معلومات جب تک اکٹھی نہ کر لی جائیں ہر طرح کی، اس وقت تک پالیسی نہ بنائی جائے. یہ تو اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ایکچولی اس اسٹینڈرڈ پروسیجر کو کتنا فالو کیا جا رہا ہے، یہ تو کبھی موقع ملے، مجھے موقع ملا یا آپ کو ملے، تو آپ ایچ ای سی کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے اس کو کہ دیکھیں نا، ایک ایسی چیز جو ایچ ای سی میں کوئی واقعہ ہوئی ہوگی اس کے بارے میں کوئی اندازے سے تو بات نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو یہ اسٹینڈرڈ پروسیجر تو بتا رہا ہوں کہ کیسا ہوتا ہے. اب وہاں پہ ایگزیکٹلی انہوں نے کن باتوں کو سامنے رکھا، کن کو نہیں رکھا، اس کے بارے میں ظاہر ہے میرے پاس زیادہ معلومات نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. سر کیا لا میں بھی بی ایس ہوتا ہے؟ جی کہاں؟ لا میں جو بی ایس ہوتا ہے نا، لا میں جو بی ایس ہوتا ہے نا، اس کو ہمارے ملک میں لا کی جو ایجوکیشن ہے اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ مانیٹر کر رہی ہے. اس کے بارے میں سپریم کورٹ انسٹرکشن دیتی ہے. تو انہوں نے ڈگری کا جو نام رکھا ہے وہ LLB رکھا ہے، اور وہ ڈگری اس وقت جو ہے وہ 5 سال کی ہے. انٹرمیڈیٹ کے بعد 5 سال کی ڈگری ہے، تو اس کو وہ LLB کہتے ہیں، یعنی اس کو اسپیشلائزڈ میں ڈال دیں. ابھی ہم جو کیٹیگریز دیکھ رہے تھے نا، اس کو اسپیشلائزڈ میں ڈال دیں. جیسے BS انجینئرنگ ہے، یا جیسے MBBS ہے. MBBS بھی آپ جانتے ہیں کہ زیادہ سالوں پر مشتمل ہوتا ہے.
تو وہ اسپیشلائزڈ مان لیں آپ اسے، وہ ایک جنرل قسم کا BS پروگرام نہیں ہے لاء میں۔ دیکھیں آپ کی آواز کچھ کٹ کے آئی ہے، لیکن جو جتنی آواز مجھے آئی ہے اس میں مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو یونیورسٹیز کے اندر پروگرام کرائے جاتے ہیں زیادہ فوکس HEC کا ان چیزوں پہ ہے، اور جو کالجز میں سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں جیسے آپ نے پنجابی کی مثال دی اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ جی میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، یہ جو فیلنگ ہے صرف آپ کی نہیں ہے، یہ اور بہت سارے لوگوں کی بھی فیلنگ ہے کہ جو ہمارے آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کے سبجیکٹس ہیں وہ کسی حد تک اگنور ہو رہے ہیں۔ تو یہ فیلنگ ایک ہے، یعنی سائنس پہ زیادہ فوکس ہے اور آرٹس پہ کم فوکس ہے، یہ فیلنگ ہے، میں اسے ایگری کرتا ہوں۔ سر وہ یونیورسٹی والی ٹیچرز کو سینٹر میں کیوں نہیں لے رہی؟ بالکل انہیں ہم پہ کانفیڈینس نہیں ہے پیپر سیٹنگ میں، آؤٹ لائن بنانے میں، جس سے بہت بڑا چیلنج کریٹ ہو رہا ہے، سیٹسفیکشن لیول نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی معیار نہیں ہے کہ پیپر سیٹر جب پیپر بناتا ہے تو اس کی فیڈ بیک کالجز سے دی جائے، تو اس سے سر بہت زیادہ ایمبیگوٹی اصل میں دیکھیں جو یونیورسٹیز کا سسٹم ہے نا ہمارے ملک میں، یونیورسٹیز کے سسٹم میں جو کسی بھی سبجیکٹ کا بورڈ آف اسٹڈیز ہوتا ہے اس میں کالجز کے نمائندے ہوتے ہیں، یعنی کالجز کے جہاں جہاں پہ وہ سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں ان کے نمائندے بورڈ آف اسٹڈیز میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ چونکہ کریکولم کا کام یونیورسٹی کے کسی ڈپارٹمنٹ میں ہو رہا ہوتا ہے تو زیادہ تر تو ان پٹ وہیں سے لے لیا جاتا ہے لوکلی، لیکن جب وہ بورڈ آف اسٹڈیز میں پیش ہوتا ہے تو بورڈ آف اسٹڈیز میں کالجز کے نمائندے بھی آتے ہیں۔ اسی طرح سے جب وہ ایکڈیمک کونسل میں یا سینٹ، یعنی اب کہہ لیجیے سنڈیکیٹ سے ہوتا ہوا سینٹ میں جاتا ہے، تو سینٹ میں بھی جو کالجز کو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں جیسے بورڈز کے چیئرمین ہیں جیسے اس طرح سے، تو ان کی نمائندگی ہوتی ہے، ایکڈیمک کونسل میں بھی ہوتی ہے، گورنمنٹ کے نمائندے بھی ہوتے ہیں ایجوکیشن کے سیکریٹریٹ سے اور فائنانس کے سیکریٹریٹ سے، تو وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یونیورسٹیز میں زیادہ تر جو ان پٹ ہے وہ لوکلی ہی لے لیا جاتا ہے۔ آپ کا یہ جو تجویز ہے کہ کالج کے جو ٹیچرز ہیں ان کا فیڈ بیک بڑھایا جائے تو میں اسے ایگری کرتا ہوں، اور ایک ریکمنڈیشن کے طور پر آج کی سیشن کی ایک ریکمنڈیشن کے طور پر ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ جی کوئی اور سوال؟ تھینک یو سر۔ اور سوال؟ ایکسکیوز می سر۔ جی سر کچھ افیلیٹڈ کالجز کے پرنسپل حضرات جو ہیں وہ ڈفرینٹ سینڈیکیٹس یا ڈفرینٹ باڈیز کے ممبرس تو ہیں یونیورسٹی میں جی، لیکن جس وقت وہ وہاں پر میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ اس سے پہلے یا اس کے بعد میں اپنے کولیگ سے جن کے ڈفرینٹ ایشوز ہوں، جیسے دوست بھی ڈسکس کر رہے تھے، اس قسم کا کوئی فیڈ بیک ان سے نہیں لیا جاتا، کچھ ان سے ویوز لے کر کچھ ان کو کسی ایجنڈے میں ریٹن پروگرام میں انکارپوریٹ نہیں کیا جاتا، وہ سجیسٹنس آگے تک نہیں پہنچائی جاتی۔ صحیح۔ تو اس لیے بہت سارے ایشوز جو ہیں اس طرح کے کریکولم کے حوالے سے، پیپر سیٹنگ کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس یونیورسٹی فیصلہ آباد میں ایسے ہو رہا ہے کہ 3 سال کے بعد اسٹڈیز چینج کی جا رہی ہے، ریوائز کی جا رہی ہے۔ آپ کی آواز کٹ گئی بیچ میں۔ اس کو ریوائز نہیں کیا گیا۔ تو میں سر ایک گزارش کر رہا تھا کہ کچھ پرنسپل حضرات افیلیٹڈ کالجز کے ممبرس تو ہوتے ہیں یہ یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے، لیکن کچھ ویوز جو یہ سب دوست شیئر کر رہے تھے وہ آگے نہیں پہنچائے جاتے، نامعلوم کیوں۔ اور دوسرا یونیورسٹی میں آج کل وہ اسکیم آف اسٹڈی کو ریوائز کر رہے ہیں جی، لیکن اس میں اتنا ڈیلے ہو گیا ہے کہ کالجز جو افیلیٹڈ کالجز ہیں انہوں نے پراسپیکٹس کی پرنٹنگ کا کام کروانا ہے، وہ اس کی وجہ سے متاثر ہو۔ دیکھیں ہمارے سسٹم میں کچھ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے 2 پوائنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ ریز کیے ہیں۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ کالجز کے جو پرنسپلز ہیں ان کے نمائندے سینٹ کے ممبر ہوتے ہیں، جی بالکل ہوتے ہیں، ایکڈیمک کونسل میں بھی بعض لوگ آتے ہیں، تو یہ تو پھر ان کا بھی کام ہے کہ وہ جب وہاں آتے ہیں تو اپنے جو ٹیچرز ہیں کالجز میں ان سے فیڈ بیک لے کے آئیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو لا کے ہائی لائٹ کریں۔ دیکھیں ان کو شامل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمارے افیلیٹڈ کالجز سے آئے ہیں تو افیلیٹڈ کالجز کے جو مسائل ہیں ان کو اس فورم پہ ہائی لائٹ کریں گے۔ وہ ممبر جو ہیں وہ تھرو الیکشن آتے ہیں کالج کے پرنسپلز، تو ان کو تو جو تھرو الیکشن آتے ہیں ان کو تو زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ کالجز کے مسائل کیا ہیں۔ کسی وقت وہ ہائی لائٹ کرتے بھی ہیں، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہائی لائٹ نہیں ہو رہی۔
تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے سسٹم کی ایک عمومی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. دوسرا آپ نے بات کی ہے کہ ڈیلے ہوتا ہے، تو جی ڈیلے ہونا بھی ہمارے سسٹم کا حصہ ہے. یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ کالجز کو بر وقت جو ہے وہ سلیبس نہیں دیا گیا اور کالجز نے اپنے پراسپیکٹس اس لیے پرنٹ کر لیے کہ کالجز میں داخلے کرنے. تو اس طرح سے ہمارے ہاں یہ بھی مس مینجمنٹ ہی ایک طرح کی ہوگی کہ ایک کام کو پہلے ہونا چاہیے لیکن وہ بعد میں ہوتا ہے، اور جو بعد میں ہونا چاہیے وہ بعض وقت پہلے ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے مسائل تو ہیں، اور اس کا حل ظاہر ہے جن لوگوں کو احساس ہے یا ہو رہا ہے کہ یہ مسائل ہیں تو اس کے حل کے لیے تو انہیں کوشش کرنی چاہیے. جی جناب. جی ڈاکٹر صاحب پلیز یہ نامنوفیکچر جو آپ نے بتایا ہے بی ایس اور ایم ایس کا، وہ پلیز ریپیٹ کر دیں گے؟ یہ بی ایس کس چیز کی ابریویشن ہے؟ بی ایس ہے بیچلر آف اسٹڈیز کی. ہمارے پاکستان میں بیچلر آف اسٹڈیز، باہر کے ملکوں میں بیچلر آف آرٹس ہوتا ہے یا بیچلر آف سائنس ہوتا ہے. ہمارے ہاں بیچلر یعنی اس کو بیچلر آف اسٹڈیز کہتے ہیں اور ماسٹر آف اسٹڈیز ہے. سر ہم تو بیچلر آف سائنس کروا رہے ہیں پچھلے 10 سال سے سر. نہیں یہ 4 ایئر پروگرام ہے آپ کا؟ جی سر 4 ایئر پروگرام ہے. میرا خیال ہے اس میں ایچ ای سی نے جو ریکمنڈیشن دی ہے اس کے مطابق تو بیچلر آف سائنس اسے نہیں کہنا. اگر وہ بیچلر یعنی آپ کے سائنس کے سبجیکٹ میں بھی اگر وہ ہے تو اس کو بیچلر آف اسٹڈیز کہنا ہے. بی ایس اصل میں نا سائنس کا لفظ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہم ایس کے ساتھ نہیں لکھتے، ہم ایس سی کے ساتھ لکھتے ہیں. جیسے ایف ایس سی ہے، جیسے بی ایس سی ہے، تو سائنس کا لفظ تو ایس سی کے ساتھ لکھا جاتا ہے. تو یہ جو بی ایس پروگرام ہے نا یہ بیچلر آف اسٹڈیز ہے. نہیں بیچلر آف سبجیکٹ نہیں اس کو کہتے. ایچ ای سی کا جو ڈاکومنٹ ہے نا جناب. جی سر. جی جناب بولیے. اس میں پرابلم ان کو یہ آ رہی ہے کہ سر پرابلم ان کو یہ آ رہی ہے کہ جو یہ ایجوکیشن پالیسی ابھی آئی ہے 2020 اس کے مینول میں بیچلر آف اسٹڈیز لکھا ہے. اس سے پہلے واقعی بیچلر آف سائنس ہوتا تھا، لیکن جو انڈر گریجویٹ ایجوکیشنل پالیسی 2020 ایچ ای سی نے مینول دیا ہے اس میں بیچلر آف اسٹڈیز ہی لکھا ہے جیسا آپ نے بیان کیا ہے. اس پہلے واقعی بیچلر آف سائنس ہوتا تھا. جی بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں نا یہ جو نئی پالیسی آئی ہے نا یہ ساری جو پچھلی پالیسیز ہیں نا ان کو سپرسیڈ کر رہی ہے نا. تو پھر اس سے پہلے کیا ہوتا تھا یا اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے کیا ہو رہا ہے اس کو ریپلیس کر دے گی یہ نئی پالیسی. تو آج ہم نے زیادہ فوکس جو رکھا ہے وہ نئی پالیسی پر ہی رکھا ہے کہ نئی پالیسی ہمیں کیا سکھا رہی ہے. جی جناب. جی بولیے. اس میں ایک اور گزارش سے آئی ہے. جی امریکہ 12 سال کی بجائے 14 سال انہوں نے کیا ہے. یہ 2007 میں آیا تھا وہاں پر ایکٹ، جبکہ ہمارے ملک میں جو 1973 کا آئین ہے اس میں 25A لازمی ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے. اب اس میں یہ ہے جو امریکہ سسٹم جو ہے امریکن سسٹم جو ہائر ایجوکیشن کا جو مین ایم ہوتا ہے وہ جنرلی 2 ایم ہے، ایک اسپیشلائزیشن اور دوسری ریسرچ. جی ابھی ہم پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کی اس میں ڈسکشن کر لیتے ہیں. تو یہ جو 2 ایم ہیں یہ بھی پورے کرنے ہیں، اور جو 14 سالہ ان کی مینڈیٹری جو ایجوکیشن ہے ان کی پاپولیشن کی وہ بھی پوری کرنی ہے. تو انہوں نے کیا کیا وہاں پر 2 ٹریک چلائے، ایک اے ڈی پی کا جی خاص طور پر یہ اسپیشلائزیشن میں نہیں جانا چاہتے، وہ اپنی 14 سالہ تعلیم 2007 کا ان کا ایکٹ آیا تھا ایجوکیشنل ایکٹ 2007 جس کے تحت انہوں نے 14 سال ان کی مکمل کی. اور جنہوں نے آگے ریسرچ میں جانا ہے اور 4 سالہ ڈگری کرنی ہے تو اسپیشلائزیشن میں جانا ہے وہ اس اسٹریم میں جائیں گے. جب ہم اس کو پاکستان کے پرسپیکٹو میں ہم لیں جہاں پر ہمارے ہاں غربت بہت زیادہ ہے، ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، اور اس طریقے سے جب ہم صرف بی ایس 4 ایئر کو ہی لے کر چلیں گے تو ایک بہت بڑی ڈسپیرٹی آ جائے گی ہمارے امیر لوگوں میں اور غریبوں میں. تو یہ جو بی ایس 4 ایئر ہے یہ ان لوگوں کے لیے تو بہت سوٹیبل ہے جو کہ فیسیں پے کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگ
जो कि गरीब हैं, जिनका आगे रास्ता बंद किया जा रहा है, उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप, हालांकि जो ये जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने वहां पर एक रास्ता छोड़ा होता है स्कॉलरशिप का, और मुख्तलिफ जो जब हम प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं या प्रैक्टिकल लर्निंग में जाते हैं तो वो इंटर्नशिप भी दे देते हैं, और इस तरीके से उनके यहाँ स्कॉलरशिप का एक बहुत बड़ा सिस्टम मौजूद होता है, जिसमें अगर कोई इंटेलिजेंट लड़का है या कॉम्पिटेंट जो स्टूडेंट होता है वो आगे जाने के उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। जबकि हमारे इस सिस्टम में आप जरा मुख्तसर कर लीजिएगा, जरा बात लंबी हो रही है। अच्छा सर, तो मैं सिर्फ इसको मुख्तसर ये कहना करना चाहता हूँ कि जो हमारे पर्सपेक्टिव में ये मुश्किल जरूर है, लेकिन इसके साथ मजीद कुछ फैसिलिटीज की फंडिंग की जरूरत है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं आपने जो कमेंट किया है ना, मैं इसके बारे में अपनी राय दे देता हूँ। एक तो ये है कि हमारे सिस्टम में भी ना ये जो नई पॉलिसी आई है इसमें एडीपी जो है उसकी गुंजाइश रखी गई है। ऐसा नहीं है कि 14 साल की एजुकेशन को यकसर जो है वो ख़त्म कर दिया गया, ऐसा नहीं है। जो बच्चा 14 साल की एजुकेशन लेके फील्ड में जाना चाहता है तो उसकी गुंजाइश रखी गई है। आज चूँकि हमारा मौजू BS 4 ईयर था तो मैंने एडीपी के जो मामलात हैं उसको तफसील से यहाँ डिस्कस नहीं किया, हमारा मौजू नहीं था। और दूसरी बात आपने की है कि उन मुल्कों में स्कॉलरशिप वगैरह की गुंजाइश होती है। जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, वो मुल्क चूँकि मुआशी तौर पर बेहतर हैं तो वहाँ स्कॉलरशिप ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में भी चलें थोड़ा ही सही, लेकिन स्कॉलरशिप की कुछ ना कुछ गुंजाइश यहाँ भी होती है। लेकिन जाहिर है उसके मुकाबले में तो नहीं हो सकती, ना हम कंपेयर कर सकते हैं अपने सिस्टम को उनके सिस्टम के साथ। तो यहाँ भी स्कॉलरशिप होते हैं स्टूडेंट के लिए, लेकिन थोड़े कम होते हैं। तो जी, कोई और साहब कोई बात करना चाहें? सर, बाबर जमान फ्रॉम MAO ग्रेजुएट कॉलेज। यहाँ पीफ के स्कॉलरशिप तकरीबन हर बच्चे को जो है वो मिल जाते हैं जो नीडी है। सही, वो देख के उनका बिजली का बिल, गैस का बिल और ऐसे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ज़कात फंड जो है ना उसमें भी बच्चे अप्लाई करते हैं, और फंड जो है वेरी पुअर तो जो बच्चे हैं हमारे कॉलेज से बहुत से बच्चे जो जाते हैं, और वो भी जो डिस्ट्रिक्ट ज़कात फंड वाले हैं वो भी उनके देते हैं। वो हमारे एक सेमेस्टर के तकरीबन 36,000 रुपीज जो है ना ये बच्चों को मिलते हैं फीस से, और अगर 2 सेमेस्टर के हैं तो उसको डबल कर ले वो जनाब, उनके उतने पैसे बन जाते हैं। इतने पैसे जो है वो देती है गवर्नमेंट जो है उन गरीब बच्चों को। जी, मैंने भी यही अर्ज किया ना, मैंने भी यही अर्ज किया कि हमारे यहाँ भी स्कॉलरशिप की कोई ना कोई सूरतें हैं। ऐसा नहीं है कि सिरे से स्कॉलरशिप यहाँ नहीं है। बहरहाल हम जो स्कॉलरशिप देते हैं, जितनी अमाउंट में देते हैं या जितने बच्चों को देते हैं, हमें उसको किसी एडवांस कंट्री के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो स्कॉलरशिप है। जी, कोई और साहब कोई बात करना चाहें? जी सर, एक्सक्यूज मी, एक कंफ्यूजन जरा क्लियर कीजिएगा सर। हेलो जी जनाब। जी सर, वो ये 16 साल की तालीम के बाद भी इसको अंडर ग्रेजुएट कहा जाता है, यानी ग्रेजुएशन तो पहले 14 साल तक BA तक थी, और इसको तो पोस्ट ग्रेजुएट का पहले कहा जाता था कि ये MSc MA के लेवल के बराबर है। बिल्कुल तो आपने ग्रेजुएट भी नहीं रहा बल्कि अंडर ग्रेड हो गया। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, पहले हमारे यहाँ जो सिस्टम था ना वो ज़्यादातर यूके से लिया गया था। तो यूके में टर्म इस्तेमाल होती है ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की। अमेरिकन जो टर्म्स है ना वो 16 साल की एजुकेशन को या 15 साल की एजुकेशन को अंडर ग्रेड ही कहते हैं, और उसके बाद की जो एजुकेशन है ना उसे ग्रेजुएशन कहते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन का लफ्ज़ वो सिरे से इस्तेमाल नहीं करते। अमरीकी पोस्ट ग्रेजुएशन का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करते। तो ये चूँकि अमेरिका से टर्मिनोलॉजी आ रही है तो जाहिर है जो यूके की हमारे ज़हनों में है और हम चला भी रहे थे, वो जो टर्मिनोलॉजी है वो ख़त्म हो गई अब, या ख़त्म हो जाएगी जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरी तरह। जी सर, वो मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि मुख्तसरन ये कि वो जो मज़ामीन है, लैंग्वेजेस है, तारीख है, फ़लसफ़ा है, दीगर इस तरह के, अरेबिक है, पर्शियन है, तो इनको तो क्या इनके बारे में पॉलिसी है? देखें जी, पॉलिसी जब भी बनती है ना, देखें इनको बिल्कुल तो ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन अब ज़ाहिरी बात है कि जब किसी मुल्क की मादी तरक्की की बात की जाएगी, और ज़्यादातर दुनिया में आजकल मादी तरक्की ही चल रही है, तो हमारे जो पॉलिसी साज इदारे हैं वो मादी तरक्की हासिल करने के लिए फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये बात मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि हमारे जैसे मुल्क में भी मादी तरक्की के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा अच्छी पॉलिसियाँ बनती हैं, ज़्यादा अच्छा बजट उनको मिलता है, फंडिंग के रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन किसी भी कौम की तरक्की के लिए सिर्फ मादी तरक्की काफ़ी नहीं होती, उनको जनाब लिटरेचर में भी तरक्की चाहिए, उनको रूहानियात में भी तरक्की चाहिए,
उनको सोशल साइंसेज में भी सोशल इश्यूज बाज़ का तो मादी जो इश्यूज हैं उससे बड़े हो जाते हैं, वहाँ भी तरक्की चाहिए, वहाँ मसाइल को हल करना पड़ता है। तो इसके लिए जो हमारे सोशल साइंसेज के लोग हैं या आप जैसे असातिज़ा जो लैंग्वेजेस के साथ मुंसलिक हैं, तो उनको अलग से एक मुहिम की शक्ल में जो है वो काम करना चाहिए। मीडिया आपके पास है और प्लेटफॉर्म आपके पास हैं, आप उस्ताद हैं तो क्लासरूम आपके पास होता ही है। आप अपनी एडवोकेसी कीजिए और अपने लिए जगह बनाइए। यानी पॉलिसी बनाने वाले आखिर इंसान हैं ना, तो इंसानों को कायल किया जा सकता है उनके साथ बातचीत करके। तो लैंग्वेजेस वालों की ऑर्गेनाइजेशंस भी अच्छी होनी चाहिए, आपस में राब्ते भी होने चाहिए और एडवोकेसी का जो काम है उसको बेहतर किया जाए। तो ये बात सही है कि जब हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं तो कम रिसोर्सेज को जब बांटा जाएगा तो फिर कोई ज़्यादा ले जाएगा तो किसी के हिस्से में फिर कुछ नहीं आएगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपनी जगह, उनको फंड्स मिलने चाहिए, हम तो उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ को भी फंड मिलने चाहिए ताकि वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। जी कोई और साहब? सर एक छोटा सा सवाल है, सवाल ये है आर्ट, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के मज़ामीन में फ़र्क थोड़ा सा बता दें, क्योंकि हमारे ज़हन में यही आता है ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस एक जैसी हैं। सर ये काइंडली आर्ट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। देखें आपके ज़हन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये एक जैसी हैं, ये एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की टर्म तो इकट्ठी इस्तेमाल की जाती है, आर्ट्स को ही ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं या ह्यूमैनिटीज़ को ही आर्ट्स कहते हैं, लेकिन सोशल साइंसेज इनसे मुख्तलिफ हैं। यानी इंसानों के ऐसे मसाइल, इंसानों के मिलने जुलने से जो मसाइल पैदा होते हैं उनका अगर साइंसी अंदाज में हल पेश किया जाए तो इसको सोशल साइंसेज कहते हैं। अब अगर मैं इसकी मिसालें दूं तो इसमें आप ज़रा मिसालें नोट करें। इसमें लॉ है, एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, इसमें जनाब कम्युनिकेशन स्टडीज़ है, इसमें सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सारी सोशल साइंसेस हैं कि इंसान के एक सोसाइटी की सूरत में रहने में जो उनके सामने मसले मसाइल पेश आते हैं, उनका जो इंटरेक्शन होता है रहने का, उस इंटरेक्शन को समझना भी और उसको इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च करना भी, और उसके लिए साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च को इस्तेमाल करना, इसको सोशल साइंसेस कहते हैं। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स उनको कहते हैं जहाँ इंसान का जहन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इंसान की जो जहन की इख्तरा है, उसके जो क्रिएटिविटी है, इंसान की जो सोचें हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर फ़लसफ़ा है, रिलीजियस स्टडीज़ हैं, ये इंसान की, इनका ताल्लुक इंसान की सोच के साथ है। लिटरेचर है, इसका ताल्लुक भी इंसान की जो ज़हनी क्रिएटिविटी है उसके साथ है। हिस्ट्री के बारे में जो है ना वो डबल राय पाई जाती है। हिस्ट्री को बाद लोग सोशल साइंस करार देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं इसको भी ह्यूमैनिटीज़ में रखते हैं। तो ये जो मज़ामीन हैं इनको हम जो है वो ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स में डालते हैं। फाइन आर्ट्स का बहुत बड़ा शोबा है, फाइन आर्ट्स, उसके आगे कई ब्रांचेज हैं, पेंटिंग है, स्कल्पचर है और उसमें कई चीज़ें हैं, एक्टिंग है, सिंगिंग है। इसी तरह स्पोर्ट्स का जो एरिया है उसका ताल्लुक भी जो है वो आर्ट्स के साथ है। स्पोर्ट्स में भी इंसान अपनी सलाहियत का इजहार करता है। तो ये फ़र्क है जनाब। सर एक और छोटा सा सवाल है, जो एक्सपोजिटरी राइटिंग है जी, उसमें सिर्फ इंग्लिश ही आएगी या उसमें पंजाबी, पर्शियन या और भी ले उसमें सकते जनाब हैं? जो रेलेवेंसी टू HEC का जो प्लान है ना, HEC के प्लान के मुताबिक तो BS लेवल पे आपको 3 सब्जेक्ट इंग्लिश के ही पढ़ाने होंगे। अगर कोई और ज़बान पढ़ानी है तो उसको किसी और उसमें पढ़ा दें, जनरल एजुकेशन में या उसी ज़बान में स्पेशलाइजेशन कर लें। यानी हर तालिब इल्म जो BS करेगा वो 3 कोर्सेज एक्सपोजिटरी राइटिंग के पढ़ेगा और ये एग्जैक्टली इंग्लिश के ही हैं। ये जो इंटरनेशनल लैंग्वेज आपको देने के लिए, बच्चों को देने के लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज जो है, सेकंड लैंग्वेज जो है वो सारी दुनिया में तकरीबन पढ़ाई जा रही है। यानी आज इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज रूस से लेके, जापान से लेके और लैटिन अमेरिका से लेके, अफ्रीका से लेके दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में सेकंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाई जा रही है, इसलिए कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जी सर एक छोटा सा सवाल और है जनाब। जब हम ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं और जनरल जो एजुकेशन है जो BS की, जिसमें 13 कोर्सेज हमने ये रखने होते हैं, तो ह्यूमैनिटीज में पंजाबी का लफ्ज या पंजाबी लिटरेचर जो है उसको ला सकते हैं या नहीं?
بالکل لا سکتے ہیں. یہ جو ہیومینٹیز کے کورسز بنے گے نا ان 13 کورسز میں بچوں نے 2 لازمی ہیومینٹیز کے کورسز پڑھنے ہیں، تو وہ لینگویجز اور لٹریچر کے اس میں شامل ہوں گے. اس میں ہیومینٹیز کے سارے ایریاز شامل ہوں گے. جی کوئی اور سوال پوچھنا چاہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر شاہد بات کر رہا ہوں جناب. میری کنفیوژن اپنی جگہ پہ برقرار ہے. سوری اگر میں نے کسی کی بات کاٹی ہے تو. نہیں کاٹی نہیں، آپ بات جاری رکھیں. جی سر، یہ 2020 میں اگر ایچ سی ہمیں دے رہا ہے جی کہ نامنکلیچر جو ہے یہ بی ایس کا بیچلر آف اسٹڈیز ہے، اس سے پہلے تو بیچلر آف سائنس تھا، اسی کے تحت ایڈمیشن بھی ہوتی رہی تھی. فار ایگزامپل 2019 میں جو بچے ایڈمٹ ہوئے ہیں جی وہ تو بیچلر آف سائنس کے لیے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ کیا ڈسکرپنسی ہوتی ہے، کیسے ریمیڈی ہو؟ نہیں اس کی کوئی یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہوگی. جس دن کوئی یونیورسٹی یا کوئی کالج جو ہے وہ نئی پالیسی کو اڈاپٹ کرے گا، اس دن کے بعد جو نئے داخلے ہوں گے یہ سارے رولز ان نئے بچوں پہ اپلائی ہوں گے. جو آپ نے 19 میں داخلے کر لیے، 20 میں کر لیے، اس پر نہیں اپلائی ہوں گے. اگر آپ کی یونیورسٹی نے یا آپ کے کالج نے یہ نئی پالیسی نہیں اڈاپٹ کی ہوئی ابھی، تو جس دن اڈاپٹ کریں گے اس دن سے نئے داخلوں پر یہ اپلائی ہوگا. اور ویسے بھی یہ ایک اصول کی بات ہے، قانون کی بات ہے کہ جس بیچ کے اوپر نئے رول اپلائی ہوتے ہیں صرف اسی بیچ کے اوپر ہوتے ہیں. پچھلے بیچز کو آپ پڑھائیں گے بھی وہی جو ان کا کریکلم تھا، ڈگری بھی اسی نام کی دیں گے جو اس وقت نام تھا. یہ آٹومیٹیکلی جو اسٹوڈنٹ آلریڈی داخل ہو چکے ہیں، جو کچھ نہ کچھ سیمسٹر پہلے پڑھ چکے ہیں، ان پر آٹومیٹیکلی نئے رولز اپلائی نہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ اب کنفیوژن دور ہو جانا چاہیے. میں سر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا یہ جو سارا بی ایس کا پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو خاص طور پر چھوٹے شہروں میں کالجز ہیں جی وہاں پر تمام جو سبجیکٹس ہیں وہ آفر نہیں کیے جاتے. کہیں پر ایجوکیشن ہے، کہیں پر پنجابی ہے، کہیں پر فلاسفی ہے، تو کہیں ہسٹری ہے. ایسے ہی ہے. تو جب آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں کورسز آخری کے بھی پڑھایا جانا ہے یا اس کو ایجوکیشن میں پڑھائے جانے ہیں، تو اگر اس کالج میں وہ سبجیکٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر تو یہ پرابلم ہی رہے گا. یہ کیسے پھر عمل اس طرح کے مسائل جو ہے نا یونیورسٹیز میں تو سارے نہیں، اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں. یہ کالجز کی طرف سے جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ تقریباً ایسا ہی آ رہا ہے جیسے آپ نے فرمایا. اس کے لیے ایچ ای سی یہ سجیسٹ کر رہی ہے کہ کالجز کے جو ٹیچرز ہیں ان کی اس طرح سے پولنگ کی جائے کہ ایک کالج میں اگر بی ایس پروگرام شروع کرنا ہے تو پہلے تو یہ طے کیا جائے کہ بی ایس پروگرام میں میجر وہاں کون سا آفر کرنا ہے. جب میجر کا طے ہو جائے تو میجر کے لیے زیادہ ٹیچر ان کو پرووائڈ کیے جائیں. کم از کم 3 ٹیچر ایسے ہوں جو میجر کرا سکیں. اتنے سارے کورسز ہوں گے نا میجر کے. اس کے علاوہ پھر یہ دیکھنا ہے کہ ایک لسٹ جو ہے وہ جنرل ایجوکیشن کورسز کی، وہ پڑھانے کے لیے وہاں پہ کون لوگ ہوں گے. اب جیسے فرض کریں کہ آرٹس میں آپ نے وہاں پہ آفر کر دیا، اسلامک اسٹڈیز میں آپ نے وہاں پہ ایک بی ایس آفر کر دیا جس میں اسلامک اسٹڈیز میجر ہے، لیکن انہی بچوں کو ایک جنرل ایجوکیشن کورس کے طور پر فزکس بھی پڑھانی پڑے گی، یا ہو سکتا ہے اسٹرانومی پڑھانی پڑ جائے یا میتھ پڑھانا پڑ جائے. تو کم از کم ایک کورس پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر تو سائنس کا ہوگا نا وہاں، یا 2 ٹیچر سائنس کے ہوں گے. تو اس طرح کا انتظام کیا جائے. ایچ ای سی یہ کہہ رہی ہے، گائیڈ کر رہی ہے صوبوں کو، صوبائی حکومتوں کو، کہ ٹیچرز کو کلسٹر کیا جائے. یعنی ٹیچرز کے کلسٹر بنا کے ہر جگہ بی ایس شروع کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی ہر جگہ بی ایس شروع نہ کریں 4 ایئر. جہاں پہ کلسٹر بنانے میں کامیاب ہو جائیں وہیں صرف شروع کریں، باقی جگہوں پہ اے ڈی پی پروگرام کر کے تو بچے کو ڈگری دے دی جائے 14 سال کی. تو اس طرح کی تجاویز ایچ ای سی کی طرف سے آ رہی ہیں. صوبے جو ہیں وہ مشکلات کا شکار بھی ہیں اور کہیں نہ کہیں مسئلوں کو حل کرنے میں بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بحث جو ہے وہ جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر دیا جاتا. سر ایک اور چھوٹا سا کویسچن ہے سر. جناب. سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. سر یہ جو یہ جو میجر اور مائنر کی یہ تھوڑی سی ڈسکرائب کر دیں کہ کیوں ہم جو مائنر لے رہے ہیں یہاں پہ جبکہ ایک بچہ اسپیشلائزیشن کی طرف جا رہا ہے، تو پھر مائنر کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کا میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں وہ اگر سنگل میجر کر لے اور باقی وہ مسلینیس کورسز پڑھ لے تو پھر بھی اس کے 120 کریڈٹ پورے ہو جائیں گے.
لیکن مائنر کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ زیادہ کورسز ایک سبجیکٹ ایریا کے پڑھے اور 12 کریڈٹ آور وہ پڑھنا چاہے کسی مائنر کے تو مائنر کے پڑھ لے. اب مائنر وہ کون سا رکھے گا, ظاہر ہے اس کو اپنی انٹرسٹ دیکھے گا اس میں, اور مائنر کے تو صرف 4 کورسز ہیں جبکہ زیادہ کورسز اس نے میجر کے پڑھنے ہیں. تو میں نے جیسے اپنے اس ماڈل میں بتایا تھا نا کہ سنگل میجر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے ڈگری, ڈبل میجر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, اور میجر کے ساتھ ایک مائنر ہو سکتا ہے, اور میجر کے ساتھ 2 مائنر ہو سکتے ہیں. یہ اب ڈیپینڈ کرے گا اسٹوڈنٹ کے انٹرسٹ پہ کہ وہ کن سبجیکٹ ایریاز میں جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے. بلکہ میں بعض ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جیسے وہ ایف سی کالج میں پڑھتے رہے یا لمز میں پڑھتے رہے, ایسے اسٹوڈنٹس تو انہوں نے ڈبل میجر رکھا. اب ڈبل میجر کے چکر میں ان کو 120 سے زیادہ کریڈٹ آورز پڑھنا پڑا, اور ان کی ڈگری 4 سال کی بجائے 5 سال میں پوری ہوئی. لیکن ان کا شوق تھا کہ میں نے فلسفہ بھی میجر کے طور پر پڑھنا ہے اور ہسٹری بھی میجر کے طور پر پڑھنی ہے, تو بچوں نے پڑھا. جی اب آپ بتائیے. سر اس میں یہ ہے کہ جو ڈسپلینری کورسز ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ 19 سے 21 تک منیمم بنتے ہیں 120 کریڈٹ آورز میں, جو ٹوٹل ایچ ای سی نے منیمم کرائٹیریا دیا ہے. تو اگر ڈسپلینری میں وہ ساری کے سارے میجر پڑھ لیتا ہے اور مائنر جو آپشنل بھی ہم ان کو کہتے ہیں 12 کریڈٹ آور, اگر وہ 12 کریڈٹ جو ہے وہ بھی میجر میں پڑھ لے تاکہ اس کی اچھی اسپیشلائزیشن ایک خاص فیلڈ میں ہو جائے, ایکسپرٹ ہو جائے, تو یہ زیادہ بہتر تھا یا کہ مائنر ساتھ رکھنے سے بچہ جو ہے زیادہ اسپیشلائزیشن کی طرف جاتا ہے. ایچ ای سی نے آپشنز دی ہیں. اگر کوئی ڈپارٹمنٹ یا کوئی سبجیکٹ ایریا کے جو لوگ ہیں وہ اپنے میجر میں ہی سارے مضامین بڑھا کے رکھنا چاہیں, یعنی میجر میں زیادہ جو ہے وہ کریڈٹ آور شامل کرنا چاہیں اس کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے, تو وہ سنگل میجر میں ڈگری دے دیں. یہ کوئی لازمی نہیں ہے ہر طالب علم پہ کہ وہ ساتھ مائنر بھی پڑھے, لیکن اگر اس کے پاس گنجائش ہے مائنر پڑھنے کی تو وہ پڑھ لے. سر یہاں پر میرا کوشچن یہ ہے جو 12 کریڈٹ جو مائنر کے ہیں اگر ہم ان کو 39 جو میجر ہیں ان میں ایڈ کر دیتے ہیں تو پھر اس کو زیادہ کیسے کرنے پڑیں گے 120 سے زیادہ, وہ تو تعداد اتنی رہے گی. میرا یہ کوشچن ہے کہ مائنر کو میں یہ کہہ رہا ہوں مائنر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ سبجیکٹ ہوگا. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ نہ رکھا جائے, وہ کریڈٹ آور بھی میجر میں ڈال دیے جائیں, تو وہی ڈال دیں. ایچ ای سی کہہ رہی ہے ڈال دیں. ایچ ای سی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ میجر کو بڑھانا چاہیں تو میجر کو بڑھا لیں, اور اگر میجر کو تھوڑا چھوٹا رکھنا ہے تو ساتھ بچہ مائنر پڑھ لیں. ایچ ای سی آپشن دے رہی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ارسلان بول رہا ہوں سائنس کالج ملتان سے. جناب سر ایک چھوٹی سی میری ایک سجیشن بھی ہے کیونکہ ہماری تو کوئی نہیں سنتا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی آواز اوپر تک چلی جائے. سر یہ جو ڈسکشن مائنر میجر کی کریڈٹ آورز کی, سر یہ تو سیکنڈری پرپز ہے. سب سے بڑا جو چیلنجز ہیں بی ایس کے پہلے ان تک, ایک تو سر یہ ہے کہ اگر یہ بی ایس امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے دیہاتوں میں جو بچہ کھیتی باڑی بھی کرتا ہے اور پرائیویٹ ایف اے بی اے ایم اے کے پیپر دے کر اپنی کوالیفیکیشن امپروو کر جاتا ہے, اس کے لیے تو یہ اپرچونٹی ختم ہو جائے گی. یہ تو بات میں نے کر دی نا, یہ بات تو میں نے کر دی نا اپنے. اچھا دوسری سر سب سے بات یہ ہے کہ ہمارے جو ایفیلیٹڈ کالجوں کے بچے ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو یونیورسٹی یہ جی پی میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. کیونکہ یونیورسٹی کا ٹیچر جو ہے وہ خود پڑھاتا ہے, خود پیپر بناتا ہے, خود ایویلیویشن کرتا ہے. ہمارے تینوں, پڑھانے والا کوئی اور ہے, پیپر بنانے والا کوئی اور ہے, ایویلیویشن کرنے والا کوئی اور ہے. تو ہمارے بچوں کی جی پی اس طرح سے نہیں آ سکتی جس طرح سے جو ہے وہ یونیورسٹی کے بچے لیتے ہیں. اور جب وہ کہیں بھی ایکویلنٹ اسپیس پہ جا کر وہ کمپٹیشن میں آتے ہیں تو جی پی کے حوالے سے وہ مار کھا جاتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ایک یونیورسل ایچ ای سی کو ایک یونیورسل ریگولیٹری اتھارٹی بنا کر ایک جیسا ایگزام لینا چاہیے پورے بی ایس کا, چاہے وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو یا کالج کا اسٹوڈنٹ ہو. میری ایک یہ تجویز ہے. دوسری بات سر یہ ہے کہ بی ایس کی پروگرام کو لانچ کرنے سے پہلے کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان کو سالو کرنا بہت ضروری ہے. میں ایک اپنے کالج کی ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے کالج میں اس وقت ایف ایس سی بھی ہو رہی ہے, بی ایس کیمسٹری بھی ہو رہا ہے, ایم ایس سی کیمسٹری بھی ہو رہی ہے, اور ہمارے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں صرف 4 بندے ہیں, 4 پروفیسر ہیں. اب ایک 5واں پروفیسر آئے, یعنی کہ وہ کھپے ہوئے ہوتے ہیں. اب دیکھیں ایف ایس سی بھی ہو رہی ہے, بی ایس سی بھی پیرالل ہو رہی ہے سر, اور بی ایس کیمسٹری بھی ہو رہا ہے, ایم ایس سی کیمسٹری بھی ہو رہی ہے, لیکن صرف ٹیچر 4 ہیں. اب ایک 5ویں ٹیچر کا ٹرانسفر ہوا ہے چھٹیوں میں. تو سر سٹاف پورا نہیں ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے. تو ہم ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. تو ایچ ای سی اس پروگرام کو لانچ کرنے سے پہلے
ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے اس کی فیزیبلٹی بنا کر تو پھر یہ شروع کریں تو پھر یہ ٹھیک ہو گیا جناب. یہ تقریباً یہ جو باتیں ہیں نا، یہ باتیں ان میں سے بہت ساری باتیں میں نے اپنی یعنی پریزنٹیشن میں کور کر ہی لی تھی. جو میں نے چیلنجز بتائے تھے اس میں میں نے یہ چیلنج بتایا تھا کہ ریسورسز کہاں سے آئیں گے اور ان کی ٹریننگ کیسے ہوگی. اب دیکھیں نا، آپ نے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی مثال دی ہے، تو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں اگر بندے ہی نہیں ہیں تو اتنے سارے پروگرام کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ کام دیکھیں، یہ کام ایچ ای سی کا نہیں ہے، یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے. تو اس کالج میں کیمسٹری کھولنے کی اجازت دے جس میں کیمسٹری کے ٹیچرز ہوں، اور اگر ٹیچر کم ہیں تو ٹیچر پورے کریں. یا اگر ٹیچر کم کسی وجہ سے ہو گئے ہیں ریٹائرمنٹ یا ٹرانسفر کی وجہ سے، تو اس میں سے پروگرام بند کر دیں کچھ سالوں کے لیے. تو یہ تو ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے نا. ریکویسٹ لیٹر بھیج چکے ہیں لیکن سر کوئی اس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوتی. تو ہاں تو جناب یہ تو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہے نا جو صوبائی حکومتوں نے طے کرنے ہیں، اور آپ کا جو ایچ ای ڈی ہے یا آپ کے جو محکمے ہیں یا آپ کا جو پرنسپل ہے، انہوں نے کچھ فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. لیکن اس کو چیلنج کے طور پر اور مسئلے کے طور پر تو ہم ڈسکس کر ہی چکے ہیں. جی جناب، کوئی اور سوال؟ پنجاب یونیورسٹی کا بھی کام ہے کہ ایم ایس سی کلاسز کو بند کر دے. جن کالجوں میں بی ایس ہو رہا ہے ایم ایس سی پیرالل نہیں ہونی چاہیے. ایم ایس سی یعنی بند ہونے جا رہی ہے. ایچ ای سی نے فائنل جو ہے نا نوٹس دے دیا تھا، اور زیادہ امکان ہے کہ اس سال جو ہے وہ ایم ایس سی کے داخلے نہیں ہوں گے، بس بی ایس رہ جائے گا. لیکن اس کا فائنل جو لیٹر ہے وہ آ جائے گا کچھ دنوں. اور سر یونیورسٹی کا جو ایفیلیٹڈ کالجوں کے لیے ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ اتنا پور ہے کہ مطلب ایگزام ٹائم پہ نہیں ہوتے، ریزلٹ ٹائم پہ نہیں آتا، جبکہ سیمیسٹر سسٹم جو یونیورسٹی کے اندر ہے وہ ٹائم پہ چل رہا ہوتا ہے. ہمارا اسٹوڈنٹ جو ایک اسٹوڈنٹ کٹھے ایڈمیشن لیتا ہے، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 4 سال میں فارغ ہوتا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ کو 5 سے 6 سال لگ جاتے ہیں. یہ سر بہت بڑے چیلنجز ہیں. جب تک یہ چیلنجز حل نہیں ہوں گے آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایک تجویز کے طور پر یونیورسٹیز کے جو کنٹرولر ایگزامینیشنز ہیں یا جو بھی فنکشنریز ہیں ان تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے، اس میں ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو. تو آپ کی تجویز سے میں ایگری کرتا ہوں جناب کہ یونیورسٹی کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے. ایچ ای سی ریگولیٹری اتھارٹی مطلب امپلیمنٹ نہیں کرے گی یا ریگولیٹری اتھارٹی لے کر اس کو مانیٹر نہیں کیا جائے گا تو یہ پرابلم رہیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. جی کوئی اور صاحب اگر کوئی بات کرنا چاہیں؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. علیکم سر، بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. سر کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. میرا خیال ہے یہ آخری سوال لیتے ہیں، بس اس کے بعد پھر یہ سلسلہ بند کریں گے. سر سجیشن یہ ہے بس ایک تو یہ کہ ہم سر آپ سب لوگوں کے بہت مشکور ہیں ٹیچرز کے کہ آپ نے اتنی ونڈرفل جو ہے وہ ٹریننگ کی ہماری، اور شاید یہ بہت فروٹفل ہوگی آگے چل کے ہمارے لیے. جی انشاءاللہ. سر میں یہاں پہ نا ایک سجیشن ہے کہ ہمارے سیمیسٹر جو ہے 5th اور 6th سیمیسٹر لاسٹ جو مطلب سیمیسٹر 2 ہوتے ہیں 7th اور 8 ہوگا جی اگر کیا سر آپ جی 7 8 اس میں سر ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ جب ہو رہی ہوتی ہے نا تو عموماً ہمارے کالجز کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ پیپر وغیرہ پڑھ لیں. جی اس کا سر فنڈنگ کا پرابلم ہوتا ہے. لیکن اگر سر یہاں پہ ہمارے جو لیبس تھے ان کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کر دیا جائے جی جی اور وہ گورنمنٹ میڈیٹ کرے، کیونکہ انڈسٹری والے تو ہمیں اندر نہیں جانے دیتے اور نہ ہی وہ ہمیں اس طرح کا. جی تو اگر کمپلشن کر دی جائے کہ ایک تو فنڈنگ ہو جائے گی ہماری لیبس کو، اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کے اوپر بھی اتنا برڈن نہیں بنے گا انڈسٹری، اور دوسرا یہ کہ نئے نئے ٹاپکس جو ہے ان کو ایویلویٹ کرنے کا موقع. دیکھیں ایچ ای سی کی نئی پالیسی تو ان ساری باتوں کو ریکمینڈ کرتی ہے کہ گورنمنٹس یا محکمے جو ہیں صوبائی وہ رابطہ کریں انڈسٹری سے اور ان کے ساتھ لائزان کریں اور اپنے بچوں کو وہاں انٹرنشپ بھی کرائیں اور انڈسٹری کے ساتھ دوسرے معاملات میں بھی لائزان کو بہتر کریں تاکہ آپ کے بچوں کی ٹریننگ بھی اچھی ہو جائے، پھر بعد میں ان کی پلیسمنٹ بھی اچھی جگہ پہ ہو جائے. تو ایچ ای سی کی پالیسی، ایچ ای سی تو ظاہر پالیسی دینے والی باڈی ہے نا، آگے امپلیمنٹ تو کرنا ہے صوبائی حکومتوں نے. تو آپ کی کچھ تجاویز ایچ ای سی کے لیے ہیں اور کچھ پھر صوبائی حکومتوں کے لیے ہیں. تو چلیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں آخری سوال تھا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور یہ باتیں آپ نے سنی اور اپنی بھی سنائی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو پنجاب ایچ ای سی کے جو آفیسرز ہیں وہ بھی ان تجاویز کو آگے پہنچانے میں، کیونکہ پالیسی سازی کا جو کام ہے اس میں پنجاب ایچ ای سی کے آفیسرز بھی شریک ہوتے ہیں، تو آپ کے جو کنسرنز ہیں وہاں پہنچانے میں آپ کی اور ہماری ہیلپ کریں. تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.